आसान दरस कुरान बाय मुफ्ती फहद इरफान अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल फित्र के बाद फिर हाजिरी कुरान से फिर उस निस्बत का बहाल होना। 9 शव्वाल उल मुकर्रम 1447 में फिर एक नई परवाज के साथ हाजिर। आप कहेंगे परवाज क्यों? शव्वाल का इसालतन मानी बुलंद होना है, तो रमजान के बाद एक नई बुलंदी की तरफ सफर इंशाअल्लाह। और वैसे शव्वाल का मानी हल्कापन भी है, क्योंकि रमजान में बहुत सी चीजें अल्लाह की तरफ से धो दी गई, बहुत सी कोताहियां, तो अब एक हल्केपन के साथ नए सफर की तरफ रवाना जी। अल्लाह इसमें बरकतें इनायत फरमाए। आज का जो हमारा ये दर्स है बकरा का, रुकू नंबर 10 आयत नंबर 87 ता 90, और आज के दर्स का जो मौजू है वो है तारीख़ बनी इसराइल के स्याह उन्वानात। बनी इसराइल क्या क्या करते रहे जो खुदा के महबूब होने के दावेदार है, जो कहते हैं आखिरी नबी भी हम ही में से होता, बनी इसराइल से, बनी इस्माइल से क्यों है, उनकी जरा तारीख दिखाई जा रही है। वलक़द आतैना मूसल किताब व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफरीकन कद्दबतुम व फरीकन तक़तुलून। और अलबत्ता तहकीक हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब तौरात दी, और हजरत मूसा के बाद लगातार और मुसलसल रसूल भेजे, और हमने हजरत ईसा बिन मरियम को रोशन मोजज़ात अता फरमाए, और उनको हजरत जिब्राइल की पुश्त पनाही और खास मुआवनत हासिल रही। ऐ बनी इसराइल, इस कदर इस्लाही कोशिशों के बावजूद तुम्हारी नफ्स परस्ती का ये हाल है कि बस जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसा हुक्म लाया जो तुम्हारे नफ्सों को पसंद ना आया, ये नहीं कि हुक्म मुश्किल था या हुक्म ऐसा था कि उसमें उसकी जात के लिहाज से कोई कमी थी, बस सिर्फ तुमको पसंद नहीं आया तो तुमने तकब्बुर करते हुए हक का इनकार किया। चुनाचे इसी नफ्स परस्ती की बुनियाद पर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की एक जमात को तुमने जुठलाया और एक जमात को तुम कत्ल करते रहे। कुरान बार बार इसराइलियों की कौमी तारीख के स्याह उन्वानात बयान करके फरमाता है, जरा सोचो क्या ऐसी शर्मनाक हरकतों के बावजूद भी तुम खुदा के महबूब और जन्नत के हकदार हो सकते हो? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जन्नत का ताल्लुक खानदानियत के बजाय सच्चे अकायद और अच्छे अमल के साथ है। फायदा साहबजादों, गद्दी नशीनों यानी नेक लोगों की औलाद की इस्लाह तरबियत का बहुत एहतमाम और फिक्र करनी चाहिए। इनमें बिगाड़ बहुत जल्दी आता है। बनी इसराइल भी इसी सोच से कि हम अंबियाए कराम और नेकों की औलाद हैं, जिससे अंबियाए कराम और नेकों की औलाद हैं, इसी सोच से मुतकब्बिर होकर ऐसे आखिरत फरामोश और ख्वाहिश परस्त हो गए कि अहकाम खुदाबंदी को नफ्स परस्ती के तराजू पर तोलने लगे, और खुद दीन के ताबे होने के बजाय दीन को अपनी मर्जी और ख्वाहिश के ताबे करने लगे। हत्ता कि इस नफ्स परस्ती और वही खुदाबंदी की कशमकश में उन मासूम और मुकद्दस हस्तियों पर भी जुबान और हाथ चलाने लगे जो उनकी हिदायत और तरबियत के लिए दिन रात एक किए हुए थे। वो मुझे याद आ रहा है, अल्लाह वालों ने तरबियत की भी कमाल की है। हजरत शेख जकरिया रहिमहुल्लाह की आप बीती, हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया नव्वर अल्लाह मरकदहू, शेखुल हदीस जब मुतलकन बोला जाए तो हजरत शेख जकरिया मुराद होते हैं। आपने 50 साल से ज्यादा अरसा बुखारी शरीफ पढ़ाई, 50 साल से ज्यादा अरसा, वो भी कहां पर? सहारनपुर जैसे इदारे में आपने बुखारी पढ़ाई, 50 साल से ज्यादा अरसा। तो हजरत शेख जकरिया फरमाते हैं, छोटा था, अब्बा जी का नाम मौलाना मोहम्मद याहिया, साहबजादे हैं, अब्बा जी का अपना इदारा है, शागिर्द है।
تو ایک بار میں نے لاٹھی اٹھائی اور ابا جی کے شاگرد کو ایسے آرام سے مار دی، وہی لاٹھی مجھ سے چھینی اور مجھے شروع کر دی، اور فرمایا ابھی سے جناب پر صاحبزادگی سوار ہو رہی ہے۔ تو صاحبزادوں کی جو تربیت ہے بہت ضروری ہے جی۔ اگر گوشت خراب ہو تو اسے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو 2 محلوں تک اپنی بو سے بتا دیتا ہے کہ ہم بگڑ گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تشریح الفاظ، کفینا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ جو کفینا کا لفظ ہے اس کا معنی ہے پیچھے آنا، اس کے بعد جو آیا من بعدہ یہ تاکید کے لیے، یعنی اگر عبارت یوں بھی ہوتی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا بِالرُّسُلِ پھر بھی مطلب یہی تھا، لیکن یہ قرآن کی اپنی بلاغت ہے، شان ہے قرآن کا، یہ اپنا خاص انداز ہے کہ من بعدہ کے ساتھ کفینا کی تاکید کر دی۔ اگرچہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور تربیت کے لیے تورات، معجزات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، وعظ و تبلیغ کافی تھی، مگر آپ کے بعد لگاتار سلسلہ رسل چلتا رہا، چنانچہ حضرت یوشع، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت حزقیل، حضرت شموئیل وغیرہ سارے پیمبر انہی میں تشریف لائے حضرت موسیٰ کے بعد۔ اندازہ کیجئے اب اتنے پیمبر جو آئے، قرآن یہ جو الفاظ کہہ رہا ہے نا یہ ایسے عام نہیں ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ وہ تعلیمات موسوی کو ہی فالو کرتے رہے، وہ تورات کے مطابق ہی بات کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اگرچہ مستقل کتاب ہے زبور، لیکن زبور میں بھی جو مرکزی احکام ہیں وہ رضوان بھائی تورات والے ہی ہیں۔ زبور تو مناجات ہے، دعائیں ہیں۔ اب یہ بات قرآن کیوں کہہ رہا ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، قرآن کی باتیں ایسے نہیں ہیں۔ اصل قرآن کہہ رہا ہے ارے ظالمو، ایک ہی دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار چلی نسل در نسل چلی، پھر بھی تمہیں کوئی شک ہے رسول پاک میں؟ یعنی ایک بات اگر صرف حضرت موسیٰ فرما دیتے کہ آخری جو نبی ہوں گے وہ بنی اسماعیل سے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تم نے بات نہ سمجھی ہو۔ اتنے پیمبر بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتے رہے، بار بار ایک ہی نظریات سمجھاتے رہے، بار بار تمہیں تورات کی یہی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، پھر بھی تمہاری بغاوت۔ اسی لیے قرآن آگے کہہ رہا ہے نا، جو یہ اسلام کا انکار کر رہے ہیں، رسول پاک کا انکار کر رہے ہیں، بغیاً، یہ صرف اور صرف بغاوت ہے، ورنہ ان کی کوئی غلط فہمی یا اجتہادی غلطی نہیں ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یہ جو جملہ ہے، اچھا جی ہاں، اس سے پہلے ایک بات، کسی قوم میں حضرات انبیاء اور ان کے جانشینوں علماء کرام کی کثرت انعام خداوندی ہے، اس لیے بطور انعام وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ فرمایا۔ آگے ہے جی وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیمبر ہیں۔ کن کے آخری پیمبر ہیں جی؟ بنی اسرائیل کے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، پھر 570 سال کے بعد بنی اسماعیل میں ایک پیمبر آئے جو ساری کائنات کے رسول بن کر آئے جی۔ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ یہ عبرانی لفظ ایشو سے ماخوذ ہے بمعنی سردار اور مبارک۔ 13 سورتوں میں 32 جگہ آپ کا ذکر ہے۔ آپ خاندان بنی اسرائیل کے آخری پیمبر ہیں۔ آپ کا لقب روح اللہ، کلمت اللہ ہے۔ بغیر باپ سیدہ مریم کو پیدا ہوئے، بچپن میں اپنی والدہ کی صفائی دیتے ہوئے یوں اپنا تعارف کرایا، انی عبداللہ، یہ آگے حمزہ نہیں ہے جی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ کا وطن ملک شام کے علاقہ یہ ہے گلیلی، یہ آگے یا ہے، گلیل نہیں، گلیلی کی ناصرہ نامی بستی ہے۔ شام اس وقت رومی سلطنت کا نیم خود مختار صوبہ تھا جس کا گورنر پیلاطیس تھا۔ اگرچہ اس وقت رومی سلطنت کا جو فرما روا ہے وہ رضوان بھائی ہیرود تھا، ہیرود۔
یا اس کا ہو سکتا ہے کوئی انگلش میں اس کا اور بھی تلفظ ہے، ورد ہو، جو بھی ہو، بہرحال اردو میں ہیرود اسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت رومی سلطنت کا فرما روا تھا، اور اس کی طرف سے جو شام کا گورنر تھا وہ پیلاطیس تھا جی۔ آگے چل کر اسی گورنر کے کان بھر کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرا کے مقدمہ چلا کر پھانسی کی سزا سنائی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بچایا کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی پر یا حواریوں میں سے ایک پر حضرت عیسیٰ کی مشابہت ڈالی اور وہی سولی پر چڑھا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ارشاد الہی ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ آگے پھر قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، پکی بات ہے کہ انہیں کوئی قتل نہیں کر سکا، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سن عیسوی بھی آپ کی طرف منسوب ہے، البتہ اس میں 4 سال کی غلطی ہے، یعنی آپ زندہ آسمان پر 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، جبکہ سن عیسوی اس وقت 29 تھا، گویا سن عیسوی آپ سے 4 سال پیچھے ہے، یہ ان سے غلطی ہے۔ اس وقت کیا سن چل رہا ہے جی؟ 1400، یہ اس وقت 2026، اسے ہونا چاہیے 2030۔ یہ 4 سال کی غلطی ہے، اور مولانا عبد الماجد دریابادی نے اسے بہت سے انگریز مؤرخین سے ثابت کیا کہ سن عیسوی کے اندر 4 سال کی غلطی چل رہی ہے، دیگر تقویموں کے تناظر میں اس میں 4 سال کی غلطی چل رہی ہے، یا اسے سن عیسوی نہ کہو تو پھر ٹھیک ہے، ایک حساب ہے وہ چل رہا ہے، یا اسے کہو کہ حضرت عیسیٰ کے 4 سال بعد یہ شروع ہوا۔ اس لیے مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں اگر اس سن عیسوی کو ٹھیک مانا جائے تو پھر کہا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کب ہوئی؟ 4 سال قبل مسیح ہوئی، یعنی حضرت یہ سن عیسوی سے 4 سال پہلے ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا نا جی یہ بھی بھلا کوئی جھگڑے کی بات ہے، کہا جھگڑے کی بات یہ نہیں ہے، جھگڑے کی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو ولادت عیسیٰ سے سن عیسوی شروع ہوا، تم اگر یہ کہہ لو کہ یہ حضرت عیسیٰ کی 4 سال کی عمر سے شروع ہوا تو پھر ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، یا پھر یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت 4 قبل مسیحی ہے، پھر بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ خیر جی، پھر قیامت کے قریب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، آپ کے اس وقت بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا غسل کا، لد مقام پر دجال آپ کے ہاتھوں مارا جائے گا، آپ ہی کی بد دعا سے یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے اور عنقا پرندے انہیں اٹھا کر سمندر برد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے اترنے کے بعد یہاں شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ کی پھر وفات کے بعد آپ کا مدفن روضہ اقدس میں ہوگا، یہ 4تھی قبر کی جگہ بچی ہوئی ہے۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تھا نا، تو اماں جان نے فرمایا تھا اس وقت آپ سے میرے نزدیک محبوب کون ہوگا کہ جسے میں یہاں پر دفن کی اجازت دوں، جسے میں یہاں پر دفن کی اجازت دوں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے پھر ایک اور بھی ساتھ بات کرنی ہے، جسے میں یہاں دفن کی اجازت دوں، لیکن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ مدفون ہوں گے۔ اب یہاں ایک میں اور بات کروں، آج جو کہتے ہیں نا کہ اگر نبی کی وراثت نہیں ہے تو یہ جو روضہ ہے یہ کوئی عائشہ کے باپ کا ہے، تو بھائی تم مانو نہ مانو، حسن تو مان گیا، یہ عائشہ کے باپ کا نہیں، عائشہ کا ہے، یہ عائشہ کا ہے، ورنہ حسن کیوں اجازت چاہتے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے حضرت حسن سے بڑے مسائل حل کرائے، اسی لیے تو حضرت حسن کا نام ہی ختم۔ اور آپ حیران ہوں گے جو آگے امامت چلائی ہے وہ حضرت حسین کے خاندان میں چلائی ہے، حسن کے خاندان میں، حالانکہ بڑے بیٹے تو حضرت حسن ہے، 12 اماموں میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے کوئی امام نہیں ہے جی۔ خیر یہ تو ان کی مرضی ہے جی، یہ تو ان کی مرضی ہے۔ وہ ایک صاحب تھے جی، ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ جی کیا یہ بھی سید ہے، ان کے بارے میں کسی نے کہا یہ بھی سید ہے، تو جواب دینے والے نے کہا ان کے سید ہونے کے بارے میں کیا شک ہے، انہیں ہم نے خود ہی تو بنایا ہے، تو ان کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے جی، جب امام ہی تم نے خود بنائے ہیں تو تمہاری مرضی، تم جس کو بھی بناتے رہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جی، تو یہ وہ باتیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ کون پڑھائے گا جی رضوان بھائی؟ حضرت جہجاہ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت مہدی پہلے وفات پا جائیں گے، حضرت مہدی پہلے وفات پا جائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت مہدی ان کے جانشین ہوں گے۔ او بھائی، تاریخی باتیں تو ٹھیک کیا کرو، حضرت عیسیٰ کے جانشین حضرت مہدی نہیں ہوں گے۔ قرب اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے۔ تم کہتے ہو کہ رسول پاک کے قریب تو حضرت علی تھے، میں نے مان لیا، حضرت عیسیٰ کے قریب بھی تو حضرت مہدی ہوں گے، لیکن خلافت ایک اور بات ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے خلیفہ کون تھے؟ کیا حضرت ہارون تھے؟ نہیں، حضرت ہارون تو پہلے وفات پا گئے تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ حضرت یوشع تھے جو بانجے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے خلیفہ کون ہوں گے جی؟ حضرت جہجاہ ہوں گے، حضرت مہدی نہیں ہوں گے، ان کی وفات پہلے ہو جائے گی۔ ابن مریم، قرآن نے واضح کر دیا، تمام تر عظمت اور معجزات کے باوجود حضرت عیسیٰ انسان ہے، جو ایک عورت سیدہ مریم کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ خدا، مثیل خدا، فرزند خدا نہیں۔ مریم بمانا عابدہ، یہ مریم بنت عمران بن ماشان ہے۔ قرآن میں صرف اسی ایک عورت کا نام آیا، وہ بھی 30 بار، گویا اوسطاً ہر پارے میں ایک بار۔ آپ کی جو وفات ہے 48 عیسوی میں ہوئی، 48 عیسوی میں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی سال بعد ہوئی رضوان بھائی؟ حضرت عیسیٰ کی جب وفات ہوئی اس وقت سن عیسوی 29 تھا، کیونکہ ہم نے کہا 4 سال کا اس میں گڑبڑ ہے، اور یہ 48 تھا۔ 48 میں اگر 4 ملا لیں تو کتنی ہو گئے جی؟ 52، اور 52 میں سے اب ذرا 33 کاٹیں تو کتنی ہو گئے جی؟ 52 میں سے 33 کو نفی کر لیں جی، کتنی ہو گئے جی؟ 19۔ گویا اماں بیٹے کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 19 سال بعد تک زندہ رہی۔ اصالتاً یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اماں بیٹے کے رفع الی السما، حضرت عیسیٰ بیٹا ہے نا جی، ان کے آسمان کی طرف زندہ اٹھا لینے کے کتنی عرصہ بعد زندہ رہیں جی؟ 19 سال زندہ رہیں جی۔ روح القدس، بعض نے کہا روح القدس اللہ کا نام ہے، جس نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ کیا نام ہے اللہ ہی جانتے ہیں جی۔ اور بعض نے کہا انجیل اس سے مراد ہے۔ بھائی انجیل کو روح القدس کیوں کہا گیا؟ اس لیے لأنہ حیات القلوب، یہ دلوں کی زندگی تھی۔ وہ کیسے؟ جو وحی ہوتی ہے نا، وحی وہ واقعتاً دلوں کی زندگی ہوتی ہے، اسی لیے خود قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو نازل کیا، روح کو۔ ویسے مشہور قول روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ پھر آپ کو روح القدس کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے ذمہ وحی لانا ہے، وحی تمام پیغمبروں پر حضرت جبریل ہی لائے، اس وحی لانے کی نسبت سے آپ کو کیا کہہ دیا گیا جی؟ روح القدس۔ جیسے کسی کی کوئی نسبت ہو نا، اس کے ساتھ اس کا نام، جیسے حضرت عمر کا ایک نام ہے امیر عادل، انصاف کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے عادل ہو گئے، تو وحی لانے کی وجہ سے، اصل تو روح وحی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا نام بھی گویا روح ہو گیا، جو ہر وقت آپ کے معاون اور محافظ رہتے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں خواہش پرستی، دین فروشی اور بدعات سے منع کیا تو وہ آپ کے مخالف ہو کر قتل کے درپے ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی غیر قوم کو دعوت دیں گے تو وہاں پر نعرہ لگے گا، اور اگر آپ اپنی قوم کو بدعات سے روکیں گے اور اصلاح کی دعوت دیں گے تو یہاں پر تانا لگے گا، یہاں پر تانا ہوگا۔ جو تماشا ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے یہ کافر ملکوں میں کم ہوتا ہے جی، اس لیے کہ یہاں تو اصلاح کی بات کی جاتی ہے، اپنوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور وہاں تو غیر کو دعوت دی جاتی ہے۔ بما لا تہوی انفسکم،
یہودی دین کے تابع ہونے کے بجائے دین کو ہی اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے غلط تعویلات کا سہارا لیا، کتمان حق کے ساتھ تورات میں بھی تحریف کی اور انبیاء کرام کی تکذیب و قتل تک آمادہ ہو گئے۔ فائدہ: بنی اسرائیل میں لالچ اور زندگی پر حرص کے علاوہ دو جو بڑے ان میں عیوب یا جرائم تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اپنے بزرگوں پر فخر کرتے ہوئے ان کی جبری شفاعت کے قائل تھے۔ یہ جبری شفاعت کا کیا مطلب؟ کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارے بزرگوں کی سفارش کے بعد اللہ ہمیں عذاب نہیں دے سکتا، اللہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ آج ہمارے بھی کچھ ایسے جاہل فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بزرگ کی سفارش کو تو نہیں ٹال سکتا، اس لیے آخرت فراموش اور منکرین حق ہو کر قاتلین انبیاء ہوئے۔ نمبر 2، ہر شرعی حکم کو اپنے جذبات اور عقل پر جانچتے پرکھتے، جو حکم خلاف عقل سمجھتے بے دھڑک اس کا انکار کر دیتے، جیسے آج کل ہمارے ملحد اور عقل پرست لوگ روشن خیالی کے نام پر کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بدتمیز مریض کو ڈاکٹر کا نسخہ پسند نہ آئے تو استعمال کر کے شفا یاب ہونے کے بجائے ڈاکٹر کو جھٹلائے اور قتل کر دے۔ کیا ایسا بدبخت مریض بھی شفا پا سکتا ہے؟ یہی آج قوم کے ساتھ حال بنا ہوا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ۔ ایک آدمی کو میں نے آج دیکھا جی، آپ حیران ہو جائیں گے، بڑا وہ مشبہ شکل کا ہے، اس کا بیان یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے مدرسوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شہر میں 1-2 مدرسے ہوں، کسی کو ضرورت ہو تو پوچھ لیں۔ بھائی حیرت کی بات ہے، ایک گلی میں 4 ڈاکٹر تو بیٹھ سکتے ہیں، اگر ایک گلی میں 2 مساجد آ گئی تو تمہارا دماغ خراب ہونے لگا۔ ابھی تو تم سے کسی نے چندہ نہیں لیا بھائی، ایک گلی میں 2 سکول میں کسی کو حرج ہے جی؟ اگر ایک محلے میں 2 مساجد آ گئی تو اس پر اتنی سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس پر بھی تم مجرم قرار دینے لگو۔ یہ عوام کا پیسہ ہے جی، نہ حکومت کا ہے نہ ان ملحدین کا ہے، تو انہیں بولنے کی ضرورت؟ ڈاکٹر تو ابھی حکومت کے پیسے پر پڑھ کر آیا، مولوی حکومت کے پیسے پر۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہود بولے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، لہٰذا دین موسوی کے علاوہ کسی دین کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جواباً فرمایا گیا تمہارے دلوں پر غلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہودی خاندانی فخر کی بنا پر یہ عقیدہ رکھتے کہ ان کے دل معارف موسوی سے لبریز اور گنجینہ علوم ہے، اب انہیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، اور خدا نے ان کے دلوں پر ایک غلاف چڑھا دیا، کسی کی فتوحات اور معجزات سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ جواباً قرآن نے فرمایا یہ ان کی غلط فہمی یا دھوکہ دہی ہے، حقیقت یہ ہے تورات کی گواہی اور حضرت موسیٰ کی بشارت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لینے کے بعد حق کا انکار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کے سبب وہ لعنت خداوندی میں گرفتار ہو کر حق قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے۔ یہ ہے حقیقت جی۔ سورت مائدہ میں ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب مہر لگا دی، اب ان سے استعداد ہی قبولیت حق کی ختم ہو گئی۔ تشریح الفاظ قلیلا ما یؤمنون، اس کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، یہود بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی ابھی اسلام کی بات نہیں، ان کا تو اپنی تورات پر بھی پورا ایمان نہیں، ورنہ نہ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے نہ حضرت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گویا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض کے مصداق ہیں، جبکہ نجات کے لیے 100% ایمان کا ہونا لازم ہے۔ عمل کی کوتاہی تو معاف ہے، نجات کے لیے اگر عقیدے کی کوتاہی ہوئی تو وہ ہرگز کام نہیں دے گی، کارآمد نہ ہوگی۔ نمبر 2، یہ قرآنی پیشین گوئی ہے جی، ہزارہ کوششوں کے باوجود قومی تعصب کی وجہ سے بہت کم یہودی مسلمان ہوں گے، جیسے آلودہ آئینے پر آفتاب کا نور بھی نمایاں نہیں ہوتا، یہود پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نمایاں نہیں ہوگی۔ اور یہودی صرف اعمال میں بگڑے ہوئے نہیں بلکہ ان کے نظریات بھی خراب ہیں، گویا بد عملی کے ساتھ بد اعتقادی بھی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے جی جو ایسے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، عبداللہ بن سلام ہوئے، میمونہ کران ہوئے، حضرت اسد ہوئے، حضرت اسید ہوئے، کعب احبار ہوئے، میں کہتا ہوں بس 20 لوگ ہیں، یہ تو سینکڑوں میں بھی نہیں جاتے، یہ زیادہ سے زیادہ چند 100 لوگ۔
یہودی بڑے متعصب ہیں، عیسائی بہت مسلمان ہوئے، یہودی بڑے متعصب ہیں، اسی لیے تو اللہ نے انہیں کیا فرمایا جی؟ مغضوب علیہم ولما جاءہم کتاب۔ جی اچھا، یہ جو جملہ کہتے تھے نا قلوبنا غلف، اس کی غرض دین موسوی پر ثابت قدمی کا اظہار نہ تھا، بلکہ اسلام پر طنز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی اور مسلمانوں کو اپنے سے مایوس کرنا تھا۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور جب ان یہود کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب پہنچی جو ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہود کا یہ حال تھا کہ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہوئے کافروں پر فتح طلب کرتے، پس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگلا بڑا انتہائی اہمیت کا حامل جملہ، تاریخ انسانیت کا کیسا عجیب واقعہ ہے، صدیوں تک نسل در نسل جس کی آمد کے منتظر تھے، اسی ہستی کی تشریف آوری کے بعد اسے پہچان بھی لیا، پھر محض قومی تعصب اور حسد کی بنیاد پر انکار کرتے ہوئے قتل تک کے منصوبے کرنے لگے۔ صرف چہرہ اقدس کو نہیں، یہ پشت سے بھی حضور کو پہچان لیتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ اکبر۔ یہود کی اس حق دھرمی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر لعنت کے حقدار بنے۔ یقین جانیے مدینہ زرخیز نہیں تھا، وہ تو سرزمین شام تھی۔ یہ اگرچہ یہ کاشتکاری والا علاقہ تھا لیکن شام کے مقابل تو کچھ نہیں تھا۔ ان کے بڑے تو اپنے وہ زمینیں، اپنے رقبے، اپنے محلے، گھر، محلات چھوڑ کر یہاں پر آئے، صرف اسی لیے کہ ہم نہ صحیح ہماری نسلیں تو اسلام قبول کریں گی۔ تشریح الفاظ، کتاب من عند اللہ مراد سے قرآن، جی قرآن کے اعجاز، مضامین کی عمدگی اور پختگی و حقانیت سے یہود کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ جانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، عربی رسم الخط لکھ یا پڑھ نہیں سکتے، اس کے باوجود بنی اسرائیل کے ایسے باریک حقائق جو تورات سے بھی زیادہ مفصل ہو، یعنی یہ باتیں اس قدر گہرائی کے ساتھ تورات میں بھی نہیں تھی، بغیر وحی الہی کے نہیں بتلا سکتے، خاص طور پر جب تورات عبرانی زبان میں ہے، اس وقت اس کے تراجم عام نہیں تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی سے بالکل واقف نہیں، نہ ہی آپ کا یہودی علماء سے کوئی تعلق ہے، لازماً یہ قرآن کی بیان کردہ باتیں وحی الہی ہے، مصدق، قرآن تورات کا مقابل اور مخالف نہیں ہے، بلکہ خود سچا سابقہ کتب کی حقیقی مضامین کی تصدیق کرتا ہے، گویا قرآن کے دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ سابقہ کتب کے صحیح مضامین کی تصدیق بھی ہے، سابقہ کتب پر نگران اور مہیمن ہے، ان میں جو تحریفات ہوئیں ان کی نشاندہی کر کے تردید کرنا بھی اس کا کام ہے۔ یستفتحون، یہود جب کبھی مشرک قبائل اوس و خزرج سے جنگ کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلہ سے دعا مانگتے ہوئے بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتے، اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان وبکتابک التی تنزل علیہ آخر ما تقول ان تنصرنا علی اعدائنا۔ اے پروردگارہ، ہم تجھ سے اس امی احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جس کو تو آخر زمانے میں ہمارے پاس بھیجے گا، اور تیری اس کتاب کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جو تو آخر زمانہ میں نازل کرے گا، ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، جو 6 بندے آئے تھے سب سے پہلے حضور پاک سے حج کے موقع پر جو ملے تھے 10 نبوی کو، جو 6 بندے آئے تھے اور انہوں نے آپ کو جو پہچانا تھا، کیسے پہچانا تھا؟ انہوں نے یہودیوں کی باتوں پر پہچانا تھا۔ جب یہ انصار پہلے تو کم تھے، انصار مار کھاتے تھے، پھر انصار بڑھ گئے۔ ایک رومی بادشاہ آیا تھا، اس نے یہودیوں کی پھیٹی لگائی تھی، اب انصار غالب آ گئے۔ اب انصار سے جب یہ مار کھاتے تو کہتے اچھا ابھی ہمیں مار لو، ایک آخری نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہاری ہم درگت بنائیں گے۔ کام الٹ ہو گیا۔ یہی تو وہ 6 تھے
انہوں نے جب کہا کہ آپس میں مشورہ کر لیں تو ایک بولا مشورہ نہیں کہیں دیر نہ ہو جائے، فوراً حضور پاک کے ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور ایمان لائے کہ کہیں یہ جانتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے براہ راست ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، دینی نوشتوں میں، وہ محروم ہو گئے اور ان سے سننے والے کامگار ہو گئے۔ ابو جہل نے حضور پاک سے معراج کا سنا، یہ محروم ہو گیا۔ صدیق نے ابو جہل سے سنا اور صدیق اکبر قرار پایا۔ یہ اللہ کی شان ہے جی۔ اچھا جی، تو یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ وسیلہ جائز ہے، ورنہ قرآن یہود کے اس عمل کی تردید کرتا، کیونکہ قرآن کا مزاج یہ اہل کتاب کی غلطیوں کی تردید کرنا اور ٹھیک چیزوں کو برقرار رکھنا۔ یہاں قرآن نے وسیلہ پیش کرنے کی تردید نہیں فرمائی۔ یہ لفظ وسیلہ، طفیل، حق، حرمت، صدقہ، اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ مثلا یوں کہنا اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، صدقے یا حضرت کے وسیلے سے یہ کام کر دے، آپ کی حرمت سے یہ کام کر دے، یہ دعا جائز ہے۔ پھر وسیلہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، دیگر انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کرام، بلکہ اپنے نیک اعمال کا بھی جائز ہے۔ وہ غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے نا جی، انہوں نے اپنے عملوں کو انہوں نے وسیلے میں پیش کیا۔ حضرت عمر حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ شیخ سعدی یوں دعا کرتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، الہی آل فاطمہ کے صدقے میرا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ آل فاطمہ کے صدقے کیسے لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ بھائی ہم تو انہی کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ وسیلے میں کچھ باتیں یاد رکھیں کہ جس کا وسیلہ دیا وہ متصرف اور مختار نہیں ہے، مختار اللہ ہے۔ یعنی اگر وسیلہ دینے والا یہ سمجھے کہ جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کام کرے گا تو یہ جائز نہیں، اور کسی کے وسیلے سے یہ کہنا کہ اللہ اس کام پر مجبور ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ مرضی کس کی چلے گی جی؟ یہ عقیدہ ہو تو وسیلہ جائز ہے جی۔ بعض حضرات کہتے ہیں یستفتحون کا ایک اور بھی انہوں نے معنی لیا، وہ ہے کہ کھول کر بیان کرنا، یعنی یہودی پہلے تو کھل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے، علامات بتلاتے، حتیٰ کہ آپ سے تو اور لوگوں نے بھی یاد کی، جیسے اوس اور خزرج نے، اور آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے، مگر تشریف لانے کے بعد حق چھپانے لگے، آپ کی صفات کو بدلنے لگے۔ ما عرفوا کفروا بہ، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور قرآن کا نزول کوئی اچانک نہیں ہوا کہ اہل کتاب آپ سے یا قرآن سے ناواقف ہوں، بلکہ یہ لوگ اپنے دینی نوشتوں اور بزرگوں کی ہدایات اور تورات کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور قرآن کی صفات سے خوب واقف تھے، پھر محض قومی عصبیت اور حسد کی وجہ سے حق کا انکار کر کے لعنت خداوندی کے حقدار ٹھہرے۔ مزید تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وہ قومی عصبیت یا تھوڑے دنیاوی منافع، وہ قومی عصبیت یا تھوڑے سے دنیاوی منافع بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ سرکشی کرتے ہوئے اس کلام کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے نازل کیا ہے، محض اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا خاص فضل نازل فرمایا، پس وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ لوٹے، یہ کوٹے نہیں جی، لوٹے، یعنی دوہرے اور بہت بڑے غضب خداوندی کے حقدار بنے، اور کافروں کے لیے آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تشریح الفاظ، یہ جملہ ہے نا اشتروا بہ انفسہم، اشترا، یہ بے اور اشترا دو ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں، لفظی معنی شراء کا یا اشترا کا خریدنا، یہاں پر یہ بے کے معنی میں ہے جی، یعنی فروخت کرنا مراد لیا گیا۔ انکار حق کو یہاں پر تجارت سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ جب انسان کی قوت اور جب انسان اپنی قوت اور صلاحیت خرچ کر کے کوئی شے حاصل کرتا ہے تو گویا اپنی جان بیچ کر وہ شے اس نے خریدی۔ اہل کتاب کسی وجہ سے آخرت کسی درجہ میں، اہل کتاب کسی درجہ میں آخرت کو ماننے والے تھے، خود کو عذاب
عذاب خداوندی سے بچانا بھی چاہتے تھے، لیکن حیرت یہ ہے حق کا انکار کر کے کیسے نجات ممکن ہے؟ کفر کبھی نجات کا باعث نہیں ہو سکتا، جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑا کیا دھل سکتا ہے جی، ایسے ہی کفر سے نجات ممکن نہیں ہے۔ تم جو اسلام کا انکار کرتے ہو نجات کیسے پاؤ گے؟ ينزل اللہ، قرآن بار بار صراحت کر رہا ہے یہود کا انکار کسی جہالت یا ينزل اللہ بغیاً، یہ لفظ ہے جی بغیاً، بغیاً ان ينزل اللہ، ہاں جی یہ ہاں جی بغیاً کا لفظ پیچھے آ گیا، بغیاً ان ينزل اللہ۔ قرآن بار بار صراحت کر رہا ہے کہ یہود کا انکار کسی جہالت، اجتہادی غلطی، غلط فہمی یا کسی شبہ اور نظر و فکر کے مغالطہ کی وجہ سے نہیں، خالصتاً اللہ کے فیصلے سے، بغاوت اور بنی اسماعیل سے حسد کی وجہ سے ہے۔ یہود چاہتے تھے آخری رسول انہی میں سے ہو، یا کم از کم انہیں رسول پاک سے کوئی خاص قرب حاصل ہو جائے، وہ مشیر اور وزیر ہو، مگر ان دونوں میں سے کچھ نہ ملا۔ اللہ پاک نے آخری رسول کا فیصلہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیا، اور حضرت ابراہیم کی دعا بھی یہی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا مکہ میں کی جا رہی ہے، اور مکہ میں حضرت یعقوب تو آئے ہی نہیں ہے۔ مکہ میں اولاد کس کی بڑھی ہے جی؟ حضرت اسماعیل کی بڑھی ہے، انہی کے متعلق آپ دعا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اور قرب خاص بھی پہلے مہاجرین پھر انصار کو ملا، اور آپ کے خاص وزیر ابو بکر عمر تھے۔ یہود نے اس وقت ایمان قبول کرنا اپنی ناقص سوچ کے مطابق اپنے علمی دبدبے اور ریاست کے زوال کا سبب سمجھا، اور حق کا انکار کر کے دنیا میں دوہرے غضب اور آخرت میں رسوا کن عذاب کے حقدار بنے۔ حالانکہ انہی میں سے چند شخصیات نے جو اسلام قبول کیا، اللہ نے انہیں بڑی عزت اور شان سے نوازا، عبداللہ بن سلام ہوں، میمون اکران ہوں، اسد ہوں، اسید ہوں، کعب احبار وغیرہ وغیرہ، علی من یشاء من عبادی۔ اگرچہ تورات بار بار بتلا چکی، حضرت موسیٰ نے بھی کئی بار بتلایا کہ آخری رسول تمہارے بھائیوں بنی اسماعیل سے ہوگا، مگر پھر بھی قومی فخر اور تعویلات باطلہ کی بنا پر کہتے آخری نبی بھی ہم سے ہوگا۔ فائدہ، ویسے تو تمام احوال انسانی، صحت، دولت، حکومت وغیرہ اللہ کے فضل اور مشیت کے تابع، مگر ان میں کسی درجہ کی محنت کا بھی دخل ہے، لیکن نبوت، صحابیت خالصتاً فضل الہی ہے، اس میں اپنی محنت، ریاضت، عبادت، خاندانیت کا بالکل کوئی دخل نہیں۔ ارشاد الہی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے اس نے رسول کس کو بنانا ہے جی۔ فباؤ بغضب علی غضب، پہلا غضب رسالت عیسوی کے انکار پر، اور دوسرا رسالت محمدی کے انکار پر، اور بعض نے کہا پہلا غضب ان کے جذبات حسد و عناد پر، اور دوسرا انکار اسلام پر، یا ایک غضب انکار حق پر، دوسرا جان بوجھ کر غلط تعویلات پر۔ ایک مانتے نہیں، دوسرا غلط تعویلات کرتے ہیں۔ فائدہ، شریعت میں مغضوب وہ ہوتا ہے جو دیدہ دانستہ احکام شریعت کا انکار کرے۔ افسوس کہ آج ہم مسلمان بھی شریعت کے جاننے اور برحق سمجھنے کے باوجود اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، پھر بھی مدد الہی کے منتظر۔ اسی پر اقبال مرحوم نے فرمایا، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ کنجے گردش دوران شدی۔ خلاصہ آیت نمبر 87، بگڑے صاحبزادوں کی اصلاح کا خاص اہتمام، تورات اور معجزات موسوی کے ساتھ کثرت انبیاء کرام کی نعمت خداوندی، مگر یہ سخت دل مردہ ضمیر اصلاح کے بجائے خود مصلحین کے مخالف ہوئے، ان کی اظہار ثانی، الزام تراشی، حتیٰ کہ قتل کرنے سے بھی نہ ہچکچائے، اور جو حکم الہی خواہشات و مفادات سے ٹکرایا اس کا برملا انکار انہوں نے کر دیا۔ خلاصہ آیت نمبر 88، یہود بد عمل کے ساتھ بد اعتقاد بھی تھے، اپنے کفر پر بھی فخر کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی کے لیے کہتے ہم محبوبان خدا ہیں، ہمارے دل صرف دین موسوی سے چمٹے ہوئے ہیں، ان پر پردہ ہے، اس لیے ہم کسی کے فتوحات یا معجزات سے متاثر نہیں ہوتے۔ گویا عام لوگ تو نئے نبی پر ایمان لائیں، مگر ہم صرف دین موسوی پر قائم رہیں گے، ہمارے حق میں شریعت موسوی کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ جواباً فرمایا گیا، کوئی غلاف نہیں، بلکہ لعنت نے تمہارے قلوب کو گھیر لیا، تم تورات پر بھی ادھورا ایمان رکھتے ہو۔ خلاصہ آیت نمبر 90، قرآن و تورات کا تعلق مقابلہ اور مخالفت کا نہیں بلکہ تصدیق و تاکید کا ہے۔
پھر یہود پہلے خود نبی آخر الزمان اور قرآن کے منتظر رہے، لوگوں کو کھول کر حق بتلاتے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے رہے۔ پھر تشریف آوری پر ہر طرح حقائق واضح ہونے کے باوجود محض قومی عصبیت اور حسد قبول حق سے آڑے آ گیا۔ یہ چاہتے تھے خدا ان کی خواہش پر آخری رسول بھی بنی اسرائیل سے بھیجتا، حالانکہ یہ تو اللہ کی مرضی جس پر اپنا فضل کرے۔ اللہ ہمیں یہود کے شر سے بچائے، ان کے ان عنوانات جو فاسدہ ہیں اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.